बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा में आपकी खिदमत में मुदस्सिर अलवी हाजिर है। सईद अलवी आज किसी वजूहात की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर रहे और आज मैं मेज़बानी की जो है खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, 28 मई पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी के पहाड़ों में कामयाब एटमी धमाके करके दुनिया को बताया कि ये कौम अपने दिफा और खुद मुख्तारी की सलामती पर कोई समझौता नहीं करती। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1974 में भारत के पहले एटमी तजर्बे के बाद तेज़ हुआ। इसके बाद जो है क़यादत ने ख़ुसूसन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम घास खाएंगे और लेकिन एटम बम बनाए जाएंगे, जैसे तारीखी अल्फाज अदा किए जिन्होंने एक कौमी अज़्म को जन्म दिया। यही सफ़र कई साल की मेहनत, कुर्बानी और खुफिया मनसूबाबंदी के बाद 28 मई 1998 को अपने अंजाम को पहुंचा, जब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कामयाबी से 5 एटमी धमाके किए और दुनिया की 60वीं एटमी ताकत बनकर सामने आया और मुसलमान दुनिया की पहली एटमी रियासत बना। नाज़रीन, इस दिन को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात और वाक़यात को दोहराना होगा। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरान में 5 एटमी तजर्बात किए और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगाड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने उसके जवाब में सिर्फ 17 दिन के कलील वक्फे के बाद 28 मई को 5 एटमी धमाकों के जरिए भारत को भरपूर जवाब दिया। लेकिन नाज़रीन, आज 2025 में भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है, सफारती महाज पर तनाव है और हालिया भारत पाकिस्तान तनाज़े ने साबित किया है कि पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियतों पर मुसलसल नजर रखे हुए और कौमी यकजहती की जरूरत है। आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं तो यह दिन हमें याद दिलाता है कि कौमी सलामती सिर्फ एटमी ताकत ही नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम, नजरियाती आमांगी और सफारती बसीरत से जुड़ी हुई होती है। नाज़रीन, हम आज इस प्रोग्राम में उन तारीखी फैसलों पर रोशनी डालेंगे, अवामल का जायजा लेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को ये जरूरतमंदाना कदम उठाने पर मजबूर किया है, जैसे भारत के पोखरान में एटमी धमाके, 11 और 13 मई 1998 में बैन अवी दबाव और इक़्तिसादी पाबंदियों का खतरा और अंदरूनी सियासी चैलेंजेस का शामिल थे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है तुगरल जामीन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तुगरल जामीन साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी तुगरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे शुक्रिया मुझे खैरियत से इनवाइट करने का। जी अल्लाह का शुक्र। आज पूरी कौम जो है वो 28 मई यौम तकबीर मना रही है। हम हालात जानना चाहेंगे कि उस वक़्त जब ये धमाके हुए, पाकिस्तान ने जो एटमी प्रोग्राम जो जिस दुनिया में सामने आया, तो क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि इंडिया का जो एटमी प्रोग्राम है बहुत पुराना है। ये 1974 से नहीं शुरू हुआ। ये आज़ादी से पहले 1947 से पहले इनका एटमी प्रोग्राम शुरू हो गया था और इनके जो सबसे पहले साइंसदान थे जिन्होंने इसको शुरू किया वो होमी भाभा साहब थे, जो पारसी थे। और ये नेहरू को पता था और नेहरू जो था उसका ये ख्वाब था कि वो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा मुल्क बनाए। उनका ख्याल ये था कि 1000 साल जो मुसलमानों ने पे हुकूमत की है उससे ये लोग पीछे चले गए। तो उन्होंने बड़े उनके अजीम शान ख्वाब थे और उसमें ये एटमी ताकत बनना भी उस ख्वाब का हिस्सा था। और उस ख्वाब की पाया तकमील पहुंचाने में उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी साहबा, जिन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था पाकिस्तान को 2 लख्त करने में, उनका हाथ था। 1976 में जो एक धमाका किया जिसको वो कहते हैं कि जी ये तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था और स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया, पोखरा में जो किया गया था वो उन्होंने किया। और उस वक्त वो कहते कि जी ये हम एटमी ताकत नहीं बनना चाहते, हम तो सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं। मगर जैसे आपने सही फरमाया, उससे पहले 1965 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मैनचेस्टर गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि हम घास भी खाएंगे, खाने को तैयार हैं, मगर हम भी अपना एटमी प्रोग्राम बनाएंगे। और उन्होंने अयूब खान साहब को कहा था कि ये हमें एटमी प्रोग्राम बनाना चाहिए। अयूब खान साहब नहीं माने, उनकी वजूहत होंगी। उन्होंने कहा जी हम खरीद लेंगे, कोई भी बॉम्ब तो आपको कोई भी नहीं बेचता। मगर बहरहाल तो जब 71 की जंग के बाद जो हजीमत हमें उठानी पड़ी मशरक़ी पाकिस्तान में, और भुट्टो साहब जब ताकत में आए तो उन्होंने पहला काम ये किया कि मुल्तान में एक कॉन्फ्रेंस की सियासतदानों की, साइंसदानों की, और उनसे कहा कि मैं बॉम्ब बनाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी मदद करेंगे, आप फिक्र ना करें। बड़ा जोश और जज्बा उस तारीखी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मुल्तान की।
تو جب یہ 1976 میں اندرا گاندھی نے دھماکہ کیا تو اس کے بعد یہ مزید اس میں تیزی آئی جو ہمارے ایٹمی پروگرام تھے. تو اور جب پاکستان کے لیے بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کے لیے یہ کتنا مشکل تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا؟ آپ سائنسدان بھی ہیں اس حوالے سے، آپ بتائیں کہ پاکستان کو پروگرام شروع کرنے میں کن کن مشکلات جو ہے کا سامنا تھا؟ جی بہت مشکلات تھی. دیکھیں پوری دنیا اس پروگرام کی مخالف تھی، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے، اور پاکستان میں بہت دباؤ رہا، ہر دور میں پاکستان میں دباؤ رہا. مگر میں تمام اپنے لیڈروں کا شکر گزار ہوں اور اپنے سائنسدانوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی قدموں میں کوئی لرزش نہیں آئی. کوئی بھی لیڈر، کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، اس نے یہ نہیں کیا کہ ایک کشمیر پہ کوئی سودا بازی نہیں کی اور دوسرا اپنے ایٹمی پروگرام پہ. کسی لیڈر نے بھی تمام اس میں ثابت قدم رہے. اور ہمارا ایٹمی پروگرام چلتا رہا، خفیہ تھا شروع میں، مگر ہمیں یہ پتا تھا کہ ہماری اسی میں ہماری وہ ہے سلامتی ہے کہ ہم نیوکلیر طاقت بن جائیں. ورنہ اگر آپ نیوکلیر طاقت نہ بنتے تو انڈیا کا تو بس نہیں چلتا تھا، تہس نہس کر دیتا. اور پھر واجپئی جب حکومت میں آیا 1998 میں، 2 مہینے بعد اس نے ایٹمی دھماکہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف 2 ہفتے حکومت پہ رہا تھا. اس نے جب دوبارہ حکومت میں آیا اس نے کہا ایسا ہو تو میں ضرور دھماکہ کروں گا. تو اس نے آتے ہی دھماکہ کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید پاکستان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ایٹمی صلاحیت نہیں ہے. پاکستان کو تو ہمیشہ سے ہی کمتر سمجھتے رہے. ابھی بھی یہ جو ہمارا مد مقابل مودی، اس کا یہی خیال تھا کہ پاکستان کا کہاں جواب دے سکتا ہے. تو اب بھی اور تب بھی پاکستان اپنا کام کرتا رہا، اپنے آپ کو ٹیکنیکل سائٹ سے اتنا مضبوط بناتا رہا اور خفیہ طریقے سے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے. تو اس وقت کے فیز کو ہم یہ کہتے ہیں بام ان دا بیسمنٹ، کہ جی بم بن رہا تھا، مگر ہم نے کسی کو خبر تو ہوگی لوگوں کو، مگر شاید کسی کو یقین نہیں تھا. بالخصوص ہندوستان کی جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، ان کا نہیں خیال تھا کہ پاکستان اس کا جواب دے سکتا ہے. تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی کتنا دباؤ تھا عالمی سطح سے، جو دوسرے ممالک سے، کہ پاکستان کو باز رکھا جائے. بالکل میں بتاتا ہوں. جب انہوں نے دھماکہ کر دیا تو پھر کلنٹن نے 4 دفعہ ٹیلی فون کیا نواز شریف صاحب کو، اور ان کو انہوں نے کہا جی وہ جو F-16 طیارے تھے جن کی پاکستان پیمنٹ کر چکا تھا اور جو وہاں ان کے ہینگرز میں کھڑے ہوئے تھے جن کو یہ ریلیز نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں جی وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے سچے جھوٹے وعدے کیے کہ جی یہ چیزیں بھی لے لیں اور خدا کے لیے آپ ایٹم بم نہ بنائیں یا آپ نے دھماکے نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے لوگ بھیجے پاکستان کو اس بات یہ زور دباؤ ڈالنے کے لیے، جس میں اسٹروپ ٹیلبرٹ بھی شامل تھا اور اینٹنی زنی بھی شامل تھا، کہ پاکستان کو جائیں اور سمجھائیں کہ ایٹمی دھماکے نہ کرے. تو جب یہ زنی اور یہ ٹیلبرٹ وزارت خارجہ میں آئے تو ان کو بڑے زور کا بتایا گیا، بڑی وضاحت سے بتایا گیا کہ جی ہم ایسا ہم نہیں کریں گے. بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک سفارتکار پاکستانی اٹھا حملہ کرنے کے اسٹروپ ٹیلبرٹ کی طرف کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اور ہمیں یہ بولو کہ ہم یہ اپنے نیوکلیر وہ نہ کریں. تو اس کے بعد پھر یہ جہانگیر کرامت سے ملنے گئے. خیر جہانگیر کرامت صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، نہ کوئی ان کو یہ ثابت کیا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. مگر پاکستان، جہانگیر کرامت صاحب نے نواز شریف کو بول دیا تھا کہ آپ جب بھی کہیں گے ہم دھماکہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سائنسدان ہمارے تیار ہیں. تو سائنسدانوں نے اور جو پاکستان کے کور آف انجینئرز کے لوگ تھے انہوں نے ایٹامک شافٹس وغیرہ کو تیار کر رکھا تھا اور کہا جی آپ حکم کریں، بسم اللہ کریں، ہم دھماکہ کر دیں گے. اور ود ان پاکستان کے اندر بھی بہت دباؤ تھا، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں میں اس وقت بے نظیر صاحبہ حزب اختلاف میں تھی، انہوں نے بھی بہت دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ دھماکہ ضرور کرنا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک خدا کی طرف سے ایک تحفہ آ گیا کہ موقع مل گیا. بھائی انہوں نے ہندوستان نے دھماکہ کیا ہے، اب کس بات کی وہ ہے؟ ورنہ اگر پاکستان خود وہ کرتا تو کوئی پاکستان کو نہ کرنے دیتا. اب تو چونکہ ہندوستان نے آغاز کر دیا تھا تو پاکستان کے پاس یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ دھماکہ کریں. اور پاکستان نے پھر اس پہ عمل کیا اور پھر پاکستان نے 28 مئی کو دھماکے کی اور حساب چکتا کر دیا. وزیر اعظم صاحب نے تقریر بھی کی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا، مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں اسٹاف کالج میں پڑھا رہا تھا کوئٹہ میں، تو یہ ایک بہت فخر کی بات تھی. پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں مت کریں جی دھماکہ، کوئی بات نہیں، ہم ان سے امداد دے لیتے ہیں، ہم پہ بہت سی سینکشنز لگ جائیں گی. مگر پھر تمہارا سلام ہے ہماری سیاسی حکومتوں پہ، ہماری فوجی حکومت پہ، ہمارے سائنسدانوں پہ کہ سب ثابت قدم رہے، سب نے
یہ کہا کہ جی دھماکہ ہونا چاہیے، اس کے چاہے کوئی بھی ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑے مگر ہمیں دھماکہ ضرور کرنا ہے. اور وہ دھماکہ کرنا تھا کہ ہمارے اس خطے میں ایک طرح کا توازن آ گیا کہ ہم لوگ اگرچہ ہم چھوٹی طاقت ہیں، ہمارے پاس شاید افرادی قوت اتنی نہیں ہے، ہندوستان ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے اور شاید اس کی فوج بھی ہم سے کئی گنا بڑی ہے، مگر ہم نے اس وقت ثابت کر دیا کہ ہم ان سے کسی طرح کم نہیں. اور اسی طرح ابھی جو یہ مئی میں ہوا، اس مئی میں جب یہ مودی کا خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان میں حملہ کرے گا اور پاکستان جواب نہیں دے گا، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان بھی اپنی جی اسلحہ جی بریگیڈیئر صاحب، کیا کو سمجھتے ہیں آپ کے جب نیوکلیر ٹیسٹ پاکستان نے بھی کر لی ہے تو وہ دفاعی طور پر وہ ناقابل تسخیر ہو گیا، اور انڈیا کے ساتھ جو آؤٹ آف بیلنس ہو گیا تھا ہمارا، وہ اس کی وجہ سے وہ جی جی دفاع اسٹریٹجک ہمارا بیلنس، ناقابل تسخیر ہو گیا؟ جی توازن بن گیا تھا نا. دیکھیں توازن بن گیا. اس کے بعد مختلف اوقات پہ انہوں نے یہ پہلگام کے قسم کے فالس فلیگ آپریشنز کیے اور مختلف اوقات میں جسے یہ اپنی طرف سے سرجیکل سٹرائکس کہتے ہیں وہ کی. بہت سے مواقع ایسے ہیں جن کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کب کب انہوں نے یہ حرکتیں کی. پھر دیکھیں پلوامہ پہ انہوں نے 2019 میں جو فروری میں کیا، اور پھر جو ابھی نندن کو بھیجا، اس کو جہاز کو گرا کے اس کو چائے پلا کے ہم نے رخصت کیا. تو وہ اس سے ایک توازن بن گیا جس سے وہ ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ جی آخر میں اگر ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن اپنا چلائے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے، ہم ہندوستان کے تمام علاقوں کو کور کرتے ہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے. اور ہم اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت آئی تو ہم ہندوستان پہ جوابی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ہم پہل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو دفاعی ڈاکٹرین ہے، اگرچہ اس کو ہم نے لکھا نہیں مگر ہم نے نو فرسٹ یوز ڈاکٹرین پہ ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ خدا نخواستہ ایسا موقع ہے جب ہم سمجھیں گے کہ ہماری سلامتی خطرے میں ہوگی، تو ہم اس بات سے جھجکیں گے جی نہیں جی کہ ہم اپنے نیوکلیئر ویپن کو استعمال جی کریں. جی بریگیڈیئر نیوکلیئر صاحب، ویپن بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہماری عسکری قیادت تھی اور جو سیاسی قیادت تھی ان کا کردار تھا نیوکلیر ٹیسٹ میں، لیکن جو ہمارے سائنسدان تھے خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا کتنا رول تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں؟ بہت بڑا رول تھا جناب. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے جو سائنسدان تھے ان کو تو میں جتنا خراج عقیدت پیش کروں. دیکھیں یہ جو اسرائیل کر رہے ہیں وہ تو ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو مار رہے، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر رہے. تو جو سائنسدان ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ٹیکنیکل انوویشن کو بنانے میں. اور ہمارے سائنسدانوں کا جتنے بھی تھے، اور اس میں سر فہرست جناب عبدالقدیر خان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جنت ان کے اعلیٰ مقام ان کو دے، ان لوگوں نے بہت کام کیا اور بے تحاشا لوگ ہیں. مطلب میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی کا نام لینا، مگر صرف عبدالقدیر خان صاحب نہیں تھے، بہت سے لوگ تھے جو اس کام میں شامل تھے، اور ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں چند کلیدی کردار ادا کیے کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ چھوٹا کردار ادا کیا، مگر ان سب نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اس بات کو خفیہ رکھا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ کام ہوا، اور یہ ہمارے سائنسدانوں کا کمال تھا. کسی مسلمان ملک کو جو ہماری مخالف طاقتیں ہیں، جس میں تمام بڑے بڑے ممالک شامل ہیں، مغربی ممالک شامل ہیں، اسرائیل شامل ہے، انہوں نے کسی اسلامی مملکت کو ایٹم بم نہیں بنانے دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے سائنسدانوں کا بہت بڑا رول تھا. ان لوگوں نے وہ معجزہ کر دکھایا جو اسلامی دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکا. اور چاہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہے ہم بہت پیچھے ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم نے اپنا یہ ایٹم بم بنا لیا اور یہ طاقت ہمارے پاس ہے. اسی وجہ سے ہم آج کے دن بھی محفوظ ہیں. پہلگام کے بعد بھی ہم محفوظ رہے. انڈیا تبھی رکا جب ان کو پتا تھا کہ نیکسٹ اب جو ایسکلیشن لیڈر پہ ہوگا وہ نیوکلیئر سٹرائک ہوگی. تو یہ تمام چیزیں تھیں جس میں سائنسدانوں کا بہت بڑا رول ہے، اور بے تحاشا سائنسدان ہیں. اس کی تو آپ فہرست بنائیں تو ختم نہیں ہوگی. بڑے چھوٹے بہت سے سائنسدان شامل ہیں جو سب مبارکباد کے اور ستائش کے قابل ہیں. جی پروگرام میں اس وقت ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی.